खुदावंद यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। मैं पास्टर डॉक्टर शहबाज मिन्हास, प्रिंसिपल हेवनली बाइबल कॉलेज कराची, आपसे मुखातब हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ शाइन स्टार टीवी का और उनकी टीम का और पास्टर आशिर मनसा साहब का, जो खुदा के खादम हैं। खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे रोज़ा के तल्लक से। रोज़ा हमेशा बामकसद रखना चाहिए, कभी भी बेमकसद रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं आस्तर 4 बाब उसकी 15 आयत से। तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सूसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक और दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। रोज़ा का मकसद फाका कशी, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, जिसका ज़िक्र आस्तर की किताब में पाया जाता है। आस्तर एक यहूदी कौम से तल्लक रखने वाली मलका है, जिसे खुदा ने एक ऐसे ओहदा पर फाइज कर दिया कि बादशाह उसे पसंद करता है। आज वो मौका आ गया जिस मकसद के लिए खुदा ने उसे महल में रखा था, कि यहूदी कौम पर एक ऐसी मुश्किल लान पड़ी कि उस मुश्किल का हल उनके पास कोई नहीं। वहाँ का जो वज़ीर है, जो बादशाह के नज़दीक तरीन है, वो एक साजिश करता है और उस साजिश के बना पर वो यहूदी कौम को ख़त्म करना चाहता है। और मुल्क का आइन इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता कि बादशाह जिस आइन पर साइन कर दे उसे तब्दील किया जा सके। तो यहाँ पर खुदा की बंदी खुदा के हजूर झुक जाती है, और ना सिर्फ खुद झुकती है बल्कि अपनी कौम को भी वो इस बात के लिए आमादा करती है कि हम 3 दिन तक रात को भी ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, बल्कि अपनी फरियाद खुदा के हजूर करेंगे। शायद खुदा इसका कोई हल निकाले। ये रोज़ा एक बामकसद रोज़ा था, जिसके पीछे अपनी कौम को बचाना ज़रूरी था। यहूदी कौम में बहुत से लोग फ़की और फरीसी दिखावे का रोज़ा भी रखते थे, और कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए भी रोज़ा रखते थे, जिसका ज़िक्र कलाम मुक़द्दस में
पाया जाता है। और दिखावे का रोज़ा जो लोग रखते हैं उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि वो अपना अजर पा चुके, क्योंकि वो मोड़ों पर खड़े होकर रोज़ा की मनादी करते और दुआ करते और लोगों को बताते थे कि हम रोज़ादार हैं, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में दुआएं करते थे, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया। अपने शागिर्दों को उन्होंने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल मलो, मुंह धो, फ्रेश रहो। आस्तर की किताब में हमें जो मकसद रोज़ा नज़र आता है, उसका मकसद खुदा के हजूर अपनी कौम के लिए फरियाद करना था, और उनकी फरियाद खुदा ने सुन ली और यहूदी कौम को खुदा ने बचा लिया। एक और रोज़ा हमें नज़र आता है, ये नैनवा के शहर के लोगों का रोज़ा हमें नज़र आता है कि जब यूना खुदा का कलाम लेकर उस शहर में पहुंचता है और यूना वहां पर मनादी करता है कि 40 दिन के बाद ये शहर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बुरी रविशें खुदा के खिलाफ हैं और खुदा इस शहर को तबाह बर्बाद करने वाला है। वहाँ का बादशाह, वहाँ की कबीना के लोग जमा होते हैं। जमा होने के बाद वो इस बात पर सोच विचार करते हैं कि यूना ने जो मनादी की है उसका क्या हल हो सकता है। बादशाह कहता है कि क्या हमारे देवी देवता हमें इस मुसीबत से छुड़ा नहीं सकते? तो उसके साथी उसे ये कहते हैं कि ये उस खुदा का नबी है जिसने मिस्र से अपनी कौम को निकाला और बहरा कुलज़म से अपनी कौम को रास्ता देकर पार ले आया। तब बादशाह खुदा के हजूर झुक जाता है और बादशाह अपने लोगों में रोज़ा की मनादी करता है। अब बादशाह इस बात का ऐलान करता है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या शीरख्वार बच्चा, क्या माल मुआशी, सब के सब ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं, बल्कि खुदा के हजूर आज़ज़ी के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। और बादशाह खुद भी अपने तख्त को छोड़कर ज़मीन पर बैठ गया और बादशाह ने टाट ओढ़ लिया। और यूं जब खुदा ने देखा कि ये लोग आज़िज़ हो गए हैं और मेरे सामने फरियाद कर रहे हैं, मेरे सामने झुक गए हैं, तब खुदा ने उनकी उस मुसीबत को टाल दिया। रोज़े का आज जो मकसद मैं बयान करना चाहता हूँ वो यशाया 58 बाब उसकी 7 आयत से ले रहा हूँ। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रापोशी ना कर। खुदा का बंदा यशाया खुदा के कलाम को इस तरह से बयान करता है कि जब तू रोज़ा रखे, वो खुराक, वो खाना जो तू खाना चाहता था, वो जो तेरा खाना बच गया है, वो उन गरीब लोगों में तकसीम कर दे,
وہ ان غریب لوگوں کو دے دے جو بھوک سے بلک رہے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ جن کو خوراک میسر نہیں، ان کے لیے خدا کا بندہ یسایہ لکھتا ہے کہ اپنی روٹی ان بھوکے لوگوں کو کھلاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد ہم جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے، اتنے لوازمات جمع کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید جیسے ہم نے آج ہی کھانا پھر ہمیں کھانا ملے گا نہیں۔ لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اپنی وہ خوراک ان غریب لوگوں کو دو جو بھوک سے مر رہے ہیں، جو بھوک سے بلک رہے ہیں، اور مسکین لوگ جو آوارہ ہیں ان کو پہننے کے لیے کپڑا دو، اور ان سے روپوشی مت کرو۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اس پر سوچ بچار کرنا چاہیے کہ کیا ہم ایسا روزہ رکھتے ہیں؟ ہمارا روزہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ بے مقصد روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر بے مقصد روزہ رکھنا ہے تو فاقہ کشی ہے، اور فاقہ کشی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ رکھیں، دعا کریں، خدا کے حضور جھک جائیں، اور خدا کے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں، یا اپنی کلیسیا کی ترقی کے لیے روزہ رکھیں، یا ہم کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا اس کی بیماری کو اس سے دور کرے۔ ہم اپنے خادموں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے خادموں کو اپنے زور بازو سے سنبھالے رکھے، تاکہ وہ خدا کے کلام کو اسی طرح سے آگے پھیلاتے رہیں جس طرح واجب ہے۔ کیونکہ ابلیس کا بہت زور ہے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح خدا کے کام میں رکاوٹ ہے، اور ان تمام رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے کلیسیا کو چاہیے کہ وہ اپنے خادم کو سپورٹ کریں، اور یہ سپورٹ روزے کے ذریعے ہو سکتی ہے، دعا کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ ہمارا روزہ انکساری کا ہونا چاہیے، عاجزی کا ہونا چاہیے، اور ہم ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کا سوچتے رہیں۔ آستر نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے روزہ رکھا۔ نینوا کے بادشاہ اور شہریوں نے اپنے شہر کو بچانے کے لیے روزہ رکھا۔ ہم سوچیں کہ ہم کس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم جھگڑا نہ کریں، ہم شرارت کے مکے نہ ماریں۔ ہم مسیحی دوسروں کے لیے باعث برکت بنیں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بنتے ہیں تو خدا بھی ہمارے لیے برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ نہیں بنتے تو خدا بھی برکت کے دروازے ہم پر بند کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس قسم کے روزے رکھتے ہیں کہ وہ شیطانی کاموں کو سر انجام دے سکیں، دوسروں کو نقصان پہنچا سکیں۔ ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کا آرڈر نہیں ملا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دوسروں کے لیے برکت چاہو۔ پھر کہتا ہوں برکت چاہو۔ خدا کا کلام مسیحیوں کو برکت کے لیے بلاتا ہے کہ ہم برکت کا وسیلہ بنیں۔ روزہ کبھی بھی اس قسم کا نہیں رکھنا چاہیے
کہ ہم اپنے بستر پر سوتے رہیں۔ روزہ اس قسم کا رکھنا چاہیے کہ ہم دعا کریں، ہم خدا کے حضور جھکیں، ہم اپنے گھر کے لیے برکت کی دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے لیے برکت کی دعا کریں، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے گھر کے اندر اس کے لیے دعا کریں، تب روزے کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر ہم روزہ رکھ کے شام کو بتا دیں جی صبح میرا روزہ ہے اور صبح لمبی تان کے سوتے رہیں تو اس روزے کا کچھ مقصد نہیں۔ اس لیے ایسی عادت کو ترک کرنا ضروری ہے اور روزے میں جھکنا اور دعا کرنا اور عاجز ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم عاجز نہیں ہوں گے تو خدا بھی ہماری نہیں سنے گا۔ ہم نے ملکہ آستر کے بارے میں دیکھا کہ وہ بھی خدا کے سامنے عاجز ہوئی، یہودی قوم خدا کے سامنے عاجز ہوئی، اپنے گناہوں کو انہوں نے خدا کے سامنے قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ خداوند ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بحال کر دے۔ تب خدا نے ان کی فریاد کو سنا۔ نینوہ کے شہر کے لوگوں نے بھی خدا کے سامنے جھک کر جب فریاد کی تو خدا نے ان کی بات کو سنا اور قبول کیا۔ روزہ ہم ایماندار لوگوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ پلوس اور سلاس جب جیل میں تھے تو اس وقت کلیسیا ان کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہری اور خدا نے ان کو آزادی بخشی۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہی بات ہے کہ خدا ہماری دعا کو سنے اور سن کر اپنے لوگوں کو رہائی دے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا روزہ کس قسم کا ہے؟ ہم کس قسم کا روزہ رکھتے ہیں؟ اس پر سوچ بچار کرنا، اس پر سوچنا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ہم صرف روزے کو روزہ سمجھ کر رکھتے ہیں، فاقہ کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں۔ خدا کا کلام ہمیں بارہا بتاتا ہے نہ تو دکھاوے کا روزہ رکھو، نہ کسی اور کام کے لیے روزہ رکھو، روزہ ہمیشہ با مقصد رکھو، بے مقصد روزہ ہرگز ہرگز نہ رکھو۔ اگر آپ با مقصد روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کلام مقدس کی ان باتوں کو یاد رکھیں۔ آستر کے روزے کے بارے میں پڑھیں، یونا کا مکاشفہ جو ہے وہ پڑھیں۔ اس طرح خدا کے کلام کو پڑھنے کے بعد آپ یہ جان جائیں گے کہ روزہ ہمیں کیوں رکھنا چاہیے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم شرارت کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم برکت پر برکت دینے والے بنیں۔ مسیحی زندگی برکت کی زندگی ہے، مسیحی زندگی شرارت کی زندگی نہیں ہے، مسیحی زندگی پاک زندگی ہے، اور پاک زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں ملتی ہے، کسی اور میں پاک زندگی ہمیں ہرگز ہرگز نہیں ملتی۔ روزہ رکھنے کو تو ہمارے ارد گرد جتنی قومیں بستی ہیں، جتنے مذاہب بستے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن مسیحیوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس میں بڑا صاف اور واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت و داس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو،
تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ ان ریاکار لوگوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا جو لوگ روزہ تو رکھتے تھے لیکن روزے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ وہ جب دعا کرتے تھے موڑوں پر کھڑے ہو کر بڑے زور زور سے چیختے اور چلاتے تھے تاکہ گزرنے والے لوگ ان کو دیکھیں اور ان کو سلام کریں اور ان کے سامنے جھکیں اور کہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے یا یہ خدا کی بندی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنا منہ نہ بگاڑو بلکہ سر میں تیل لگاؤ۔ یہ مسیحیوں کے لیے خاص طور پر حکم ہے کہ وہ سر میں تیل لگائیں، اپنا منہ دھوئیں اور اپنے آپ کو فریش رکھیں۔ اس طرح سے صرف اور صرف خدا کا اور آپ کا تعلق واضح ہونا چاہیے، کیونکہ جب خدا سے آپ کا رابطہ ہوگا، جب خدا سے آپ کا کنیکشن ہوگا تو خدا جانے گا کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ نہ منہ دھوتے ہیں، نہ سر میں تیل لگاتے ہیں، نہ فریش رہتے ہیں، بس ایک اداس سی صورت بنا لیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے جانیں کہ یہ روزہ دار ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو حکومتوں سے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں، اپنے اداروں سے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں اور وہ فاقہ کشی پر چلے جاتے ہیں، جسے بھوک ہڑتال کہتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں۔ بھوک ہڑتال کرنے کے بعد پھر ان سب لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بات کو سنیں اور یہ ہمارے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں وہ ان کو تسلیم کریں۔ اور پھر جب وہ ادارے یا حکومت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو پھر ان کی بات سننے کے بعد وہ جو جائز مطالبات ہوتے ہیں وہ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا خدا بھی جب ہم جائز بات لے کر اس کے سامنے جاتے ہیں، جب ہم روزے کی صورت میں اس کے سامنے جاتے ہیں تو وہ ہماری بات کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اپنے مقاصد کے لیے، ان کے کچھ ذاتی مقاصد ہوتے ہیں جس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں بھی ملتا ہے، اور ہم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو برکت دینے کے لیے اور دوسروں کو برکت دینے کے لیے ضرور روزہ رکھیں۔ اور کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ جب ہم پوشیدگی میں دعا کریں گے، پوشیدگی میں روزہ رکھیں گے تو خدا یہ جانے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے۔ اگر ہم پوشیدگی کی بجائے سرے عام ڈنڈورا پیٹتے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ حاصل ہرگز نہیں ہوگا۔ خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی سے رہیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ صلح صفائی سے رہیں گے تو خدا ہمیں معاف کرے گا، خدا ہمیں برکت دے گا۔ اس لیے ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم انکساری اور عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھکے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، کیونکہ ہمارا خدا انصاف کرنے والا خدا ہے، ابتری کا خدا نہیں، بلکہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھے رویے سے پیش آئیں، کیونکہ خدا ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو ہماری باتوں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے
اور سن کر ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ ہمارا خدا غیور خدا ہے، غیرت والا خدا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی کو نقصان دیں، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے وسیلے سے دوسروں کو برکت ملے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم برکت پر برکت دوسروں کے لیے چاہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ اس لیے روزے کے وسیلہ سے ہمیشہ دوسروں کے لیے برکت چاہیں، دعا کریں، برکت چاہے، جب کسی سے ملیں برکت چاہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے برکت نہیں چاہتے تو پھر ہمیں دعا کرنے کا، ہمیں روزہ رکھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور ہمارا فائدہ ایک ہی ہے کہ ہم انسانوں سے اس کا صلہ نہ مانگیں، بلکہ ہم خدا کے سامنے جھک کر اس کی برکات کا صلہ مانگیں۔ خداوند ہمیں اپنے لیے چنتا ہے، اس لیے چنتا ہے کہ ہم اس کے لوگ ہیں، اور وہ ہمیں اپنی برکات سے نوازنا چاہتا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو اپنی طرف سے، اور خاص طور پہ پادری عاشر منشا اور ان کی ٹیم کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند ان کو برکت دے، اور اس ٹیم کو خداوند اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کرتا رہے۔ میری طرف سے سلام قبول ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تو جو ہمارا خدا ہے، جو سنتا بھی ہے، جو بولتا بھی ہے، اور اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ خداوند آج جو لوگ تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں یا تیرے سامنے جھکتے ہیں، تو خداوند ان کی دعاؤں کو سننا۔ جو خداوند دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں، تو خداوند ان کی دعا پر کان لگانا، کیونکہ خداوند تو ہمارا خدا ہے جو ہر وقت اپنے لوگوں کی دعاؤں پر کان لگائے رکھتا ہے۔ خداوند جو بہن بھائی اس وقت بیمار ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں کہ تو خداوند ان کو چھو، ان کو تندرستی دے، اور خاص طور پر جو اپنا منہ تیرے سامنے کھولتے ہیں، ان کی خداوند پریشانی کو دور کرنا۔ یسوع مسیح کے پاک اور مقدس نام میں آمین۔